बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल रात ईरान की तरफ से इसराइल पर एक भरपूर वार किया गया, हमला किया गया, और जिसके नतीजे में 200 के करीब क्रूज़ और हाइपरसोनिक मिसाइल ईरानी सरजमीन से दागे गए, जो कि इसराइल पे गिरे। और उनका जो निशाना था, वो निशाना इसराइल की एक तो नितावीम एयर बेस थी, उसको निशाना बनाया था इन हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल ने। इसके साथ साथ तिल अबीब को भी निशाना बनाया, और तिल अबीब में जो मुकाम निशाने का था वो था मोसाद का हेडक्वार्टर। अब ये हेडक्वार्टर एक ऐसी गुंजान आबादी के अंदर मौजूद था कि जो चारों तरफ से रिहायशी इलाके में घिरी हुई थी, और उसके बीच में ये हेडक्वार्टर ऑपरेट कर रहा था। उसको टारगेट किया एक भरपूर इंटेलिजेंस कार्रवाई थी, जिसके नतीजे में उस हेडक्वार्टर के पड़खचे उड़ा दिए, उसको ज़मीबोस कर दिया गया। इतना शदीद ये हमला था ईरान की तरफ से। उसके बाद पूरी दुनिया से पैगाम आना शुरू हो गया कि ईरान ने जो किया ये गलत किया। और ईरानियों का इस पे जो मौक़िफ़ था वो ये था कि एक तरफ तो उन्होंने इस्माइल हानिया का बदला लिया, दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये एक बहुत ही भरपूर कार्रवाई थी जो कि ईरान की सामने आई है। इस वीडियो में इस हवाले से इन खबरों को शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त एक ताज़ा तरीन कार्रवाई हिजबुल्लाह की रिजवान ब्रिगेड की तरफ से की गई है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया गया है। यानी इस वक्त कैफियत ये है कि इसराइल के अंदर एक इमरजेंसी सी नाफिज है, और ज़ख्मियों को और मरने वालों को उठा उठा के लाया जा रहा है इसराइल के अस्पतालों में। और इस वक्त इस मामले पे काफ़ी मीडिया ब्लैकआउट है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से भी एक हमले का ऐलान कर दिया गया है। इस वादा सादिक दोम जो ऑपरेशन था ईरान की तरफ से, इसके बाद यमनी हौसियों ने भी एक हमला किया है, और इसकी अब तफसीलात जारी कर दी हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ रशिया की तरफ से भी एक बयान आ रहा है, एक खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि उन्होंने भी कुछ कन्फ्रंटेशन का आगाज़ किया है, या उसके बारे में अब बात करना शुरू कर दी है। तो क्या खबरें हैं, इसके ऊपर भी इस वीडियो में नज़र डालेंगे। तो उन नाजरीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, ईरान की तरफ से वादा सादिक दोम नामी एक ऑपरेशन किया गया, और उसके नतीजे में मुतअद्दिद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइल्स के अंदर खैबर बदर मिसाइल था, शाहीन मिसाइल, फजर और फदक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसके साथ साथ कुछ ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, जिसके अंदर फिदक ड्रोन और गज़ा ड्रोन्स का जो है वो अब नाम सामने आ रहा है, वो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए थे। और ये ऐसा ऑपरेशन था कि ये तमाम मिसाइल्स ईरानी सरजमीन से उड़े हैं, वहाँ से दागे गए हैं, और 3 मिनट के अंदर अंदर ये इसराइल पहुँच गए हैं। यानी इनकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 3 मिनट्स का जो वक्फा था उसके अंदर ये ईरान से इसराइल पहुंच गए। जो चीज़ें निशाना बनाई गई उसके अंदर अब जो खबरें हैं, द ईरानियन मिसाइल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द इसराइली मोसाद हेडक्वार्टर। अब पहला जो अटैक हुआ, यानी पहली जो इसकी लेयर आई, उसको आयरन डोम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो इन मिसाइल्स की तादाद थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आयरन डोम की कैपेसिटी जो है वो फिर ख़त्म हो गई। जिन मिसाइलों को वो रोक सकता था वो चंद तादाद में मिसाइल रोकेगा। उसके बाद जो लेयर आई उसने फिर इसराइल के अंदर शदीद तबाही मचाई, और फिर जो है वो आग और खून का जो एक खेल था वो इसराइल में शुरू हो गया। अब जो पहली खबर है कि इसके अंदर इसराइल के अंदर घुस के जो तिल अबीब के मकाम पर, तिल अबीब के अंदर गुंजान आबाद इलाके के अंदर मोसाद का एक हेडक्वार्टर था, वो ऑपरेट कर रहा था। उसको टारगेट किया इन मिसाइल्स ने, और इतना शदीद हमला था कि वो पूरी बिल्डिंग ज़मीबोस हो गई, पूरी ग्राउंड पे आ गई। तो ये इस हमले का एक पहला निशाना था। इसके अलावा एक ऐसी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया कि जहां से F-35 तैयारे ऑपरेट करते थे, फ्लाई करते थे। और मुमकिन तौर पे हसन नसरुल्लाह को जिन तैयारों से निशाना बनाया गया था, F-35 तैयारों से, वो इस एयरबेस पे मौजूद थे, तो उनके ऊपर ये अटैक किया गया। और ये भी काफ़ी ख़तरनाक अटैक था। इन मिसाइलों ने डायरेक्ट उस एयरबेस को हिट किया, जिसके नतीजे में जो अब ईरानियन मीडिया क्लेम कर रहा है, वी डिस्ट्रॉयड F-35 एयरक्राफ्ट विद कंसंट्रेटेड बम्बार्डमेंट ऑफ द नवातिम एयरबेस विच इज़ डेस्टिन्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। अब नवातिम एयरबेस को निशाना बनाना
مطلب جہاں سے یہ F-35 طیارے اڑتے تھے، یعنی پورے اسرائیل میں صرف ایک نواتم ایئر بیس ایسی ہے جس کے اندر یہ طیارے گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہاں پر موجود رہتے ہیں اور وہیں سے آپریٹ کیے جاتے ہیں. تو ان کو نشانہ بنایا ان کروز میزائلوں نے اور اس کے نتیجے میں یہ F-35 طیارے تباہ ہوئے ہیں، ان کو خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے. اس حوالے سے پہلے تو اسرائیلی میڈیا نے مکمل ایک بلیک آؤٹ اختیار کیا ہوا تھا، خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، کیا نقصان ہوا کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ جو خبریں ہیں وہ بریک ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آتی جا رہی ہے. اس وقت اسرائیل کا 13 چینل ہے، وہ ایک خبر دے رہا ہے. اسرائیلی آرمی ایڈمٹس دیٹ ایئر فورس کیمپس ور ڈیمیج ڈیو ٹو دا ایرانین اٹیکس یسٹرڈے. اب یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی. ایک اسرائیلی میڈیا ہی کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس کا کیمپ تباہ ہوا ہے اس حالیہ، یعنی جو کل حملہ کیا گیا ایران کا اٹیک ہوا. اب اگر ہم بات کریں تل ابیب کے اس موساد ہیڈ کوارٹر کی، CNN admitted that the Israeli Mossad headquarters is located in a densely populated area. Israel has previously justified its attack on residential areas in Gaza and Beirut by claiming that they were targeting nearby Hamas and Hezbollah military assets. اس سے پہلے حزب اللہ اور غزہ کے اوپر جو حملے کیے جاتے تھے اور گنجان آباد علاقوں میں کیے جاتے تھے جہاں پہ بہت ساری عوام یا سویلینز رہتے تھے، ان پہ جب حملے کیے جاتے تھے اور اس کو جواز یہ بنایا جاتا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ ان علاقوں کے اندر حزب اللہ یا حماس کے آپریٹیوز ہیں، وہاں موجود ہیں، ان کے اثاثے ملٹری اثاثے موجود ہیں، اس وجہ سے ہم ان رہائشی عمارتوں پہ رہائشی علاقوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہے نا وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں. اب یہی کام اس وقت ایران کی طرف سے کیا گیا ہے کہ تل ابیب کے ایک بہت ہی زیادہ گنجان آباد علاقے میں جہاں پہ بہت زیادہ رہائشی عمارتیں موجود تھیں، ان کے بیچ میں موساد کا ہیڈ کوارٹر موجود تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کروز میزائل سے، جس کے نتیجے میں وہ پورا زمین بوس ہو گیا. اور یہ خبر یعنی یہ جو اب خبر ہے CNN نامی ایک انٹرنیشنل نیوز ادارہ جو ہے وہ قبول کر رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا یہ اس گنجان آباد علاقے میں موجود تھا. تو اب میرے خیال میں اس کا کوئی اب جواز جو ہے اسرائیل پیش نہیں کر سکے گا. کوئی یہی چیز ماضی میں وہ بیروت میں اور غزہ میں کرتا آیا ہے کہ گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بناتا رہا اور یہی کہتا رہا ہے کہ یہاں پر اس وقت حماس یا حزب اللہ کے جو ایسٹس ہیں ملٹری وہ موجود ہیں یا ان کے جو ہے رہنما یا ان کے لیڈرز موجود ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک اور کارروائی ہوئی ہے اس وعدہ صادق دوم کے آپریشن کے بعد، اور یہ کارروائی یمنی حوثیوں کی طرف سے کی گئی ہے. یمنی حوثیوں کا ایک بیان سامنے آیا ہے، بریگیڈیئر جنرل یاہیا سری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے. دا میزائل فورس آف دا یمنی آرم فورسز کیریڈ آؤٹ a military operation targeting military sites deep inside Zionist entity in occupied Palestine with 3 Al-Quds 5 cruise missiles. The missiles were able to successfully reach their targets amid the enemy's secrecy about the result of the operation. اب ایک حملہ کیا گیا ہے یمنی حوثیوں کی طرف سے جس کے اندر 3 ایسے میزائل داغے گئے ہیں جن کا نام قدس 5 بتایا جا رہا ہے، اور ان میزائلوں نے اپنے اہداف کو بخوبی جو ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں، ان اہداف کو اچیو کیا ہے. اور یہ تمام جو میزائل تھے 3 قدس 5 میزائل یہ یمن کی سرزمین سے داغے گئے اور یہ اسرائیل تک نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ ان علاقوں کو بہت اندر جا کے نقصان پہنچایا. ابھی اس کے بارے میں میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہے، لیکن اس وقت یمنی فوج کے ترجمان کا ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ وعدہ صادق کے فوراً بعد یمنی حوثی مجاہدین کی طرف سے یا یمنی آرم فورسز کی طرف سے کیا جا چکا ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دا یمنی آرم فورسز blessed the honest promise to Iranian operation against the Israeli enemy and confirmed their readiness to participate in any joint military operation against the Israeli enemy in terms to Palestinian and Lebanese people and in response to any Israeli aggression targeting the resistance front. دوسری طرف یمنی فوج یہ بھی اپنی طرف سے ایک اشارہ دے رہی ہے کہ ایک طرف تو جو ایران کا آپریشن کیا گیا اس کو سراہ رہی ہے، دوسری طرف اپنی جو تیاری ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر کسی بھی معاملے میں یمن کے حوثیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مکمل طور پہ تیار ہیں. تو یہ ایک واضح بیان ہے جو کہ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یاہیا سری کا سامنے آ چکا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اس وقت ایران کے اندر کیا تیاری چل رہی ہیں. ممکنہ طور پہ اگر اسرائیل ایک کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر
تو اب ایران کے جو پاسداران کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، ایرانین ریولیوشنری گارڈ ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیکٹیشن آف این ایمیننٹ اسرائیلی رسپانس the Revolutionary Guard is preparing thousands of missiles ready to be launched towards sensitive targets deep inside the Zionist entity. پاسداران انقلاب کی طرف سے اب یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ممکنہ اسرائیلی حملے کی پیش نظر جو تیاری ہے ایران کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں میزائلز تیار ہیں، اور نہ صرف تیار ہیں، وہ ان کا جو ہدف ہے وہ بھی چن لیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی جارحیت ایران کے خلاف سامنے آتی ہے تو پھر اسرائیل کے اندر جو بہت سارے چنیدہ مقامات ہیں جن کو ابھی سے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، تو پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل ایران سے داغے جائیں گے، اور پھر اسرائیل کے اندر بہت گہرائی کے اندر یا ڈیپ پینیٹریشن کرنے کے بعد وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں گے۔ تو یہ اس وقت تیاری ہے ایران کی، یعنی پاسداران انقلاب مکمل طور پہ کسی بھی ممکنہ حملے کی جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ دوسری طرف جو ایرانین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایرانین میڈیا رپورٹ دیٹ اسلامک ریپبلک آف ایران ایئر فورس فائٹر جیٹس انکلوڈنگ F-14 ٹام کیٹس اینڈ F-4 فینٹم آر ناؤ کانسٹنٹلی پیٹرولنگ دا اسکائز ٹو کاؤنٹر پوٹینشیل اسرائیلی اٹیک۔ ایران کی طرف سے F-14 طیارے اور F-4 فینٹم طیارے مسلسل ایران کی سرحدیں جو ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی طرف پیٹرولنگ کر رہے ہیں چاروں طرف، اور یہ اس ضمن میں کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی طرح سے اسرائیلی کوئی ممکنہ حملے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے کوئی جہاز ایرانی ایئر اسپیس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو فوراً رسپونڈ کیا جائے اور ان کو فوراً کاؤنٹر کیا جائے۔ تو دوسری طرف ایران نے یہ بھی اب ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ اس کے جو جہاز ہیں وہ اس کی سرحدوں کو مسلسل پیٹرول کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک جو بہت اہم خبر آج سامنے آ رہی ہے، حزب اللہ نے ایک بہت ہی بڑا کاؤنٹر اٹیک کیا ہے، ایک زمینی انفلٹریشن ہوئی ہے، یعنی جب اسرائیل کی فوج، زمینی فوج لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، تو حزب اللہ کا جو ایک ایلیٹ فورس کا بریگیڈ ہے، رضوان بریگیڈ کہلاتا ہے، اس نے ان کو گھیرا ہے، اور گھیر کو ان پہ جب حملہ کیا ہے تو متعدد اسرائیلی فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس کو بھی ابھی میڈیا نے پہلے خبر دی کہ پہلے ایک فوجی ہلاک ہوا ہے، 4 زخمی ہوئے ہیں، اب آہستہ آہستہ یہ خبر کھلتی جا رہی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 فوجی جو ہیں ہلاک ہیں اور جبکہ درجنوں سے زیادہ زخمی ہیں، جن کو اسرائیلی ہیلی کاپٹرز مسلسل وہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے ہاسپٹلز میں جو ہے نا وہ جگہ کم پڑ رہی ہے، اس وقت یہ کیفیت ہے۔ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے، ایکسکلوسیو فوٹیج ناؤ of the arrival of helicopters and the transfer of dead and wounded soldiers after they were crushed by Radwan force after they entered Lebanese territory۔ یہ آپ کے سامنے ایک فوٹیج نظر آ رہی ہے پیچھے، جس میں یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں، اور جو فوجی ہیں وہ اپنے مردہ اور زندہ ساتھیوں کو ان ہیلی کاپٹرز کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ ہاسپٹل کی طرف ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست کارروائی ہے رضوان فورس کی طرف نے، جنہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو اس علاقے میں، لبنان کے علاقے میں گھسنے سے روکا اور ان کو وہاں پر گھیر کر مارا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کے میڈیا آفیشل ہیں محمد عفیف، ان کا ایک بیان ہے، the number of enemy casualties in today's battle is very large and there is a blackout by the enemy۔ یعنی جو اس وقت مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد ہے وہ جو بتائی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس وقت مکمل خاموشی ہے اس میڈیا کے اوپر، یعنی میڈیا اس کو بالکل باہر نہیں لے کے آ رہا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں یا کتنے لوگ زخمی ہیں، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2-4 مرے ہیں اور کچھ زخمی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، بہت زیادہ تعداد میں فوجی مارے گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو اسرائیلی میڈیا نے اب تک خبر دی ہے، 4 soldiers killed and 35 others were injured in an ambush in میرون الراس ساؤدرن لبنان۔ اب جنوبی لبنان میں جب یہ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کے اوپر اب تک جو اسرائیلی میڈیا ایک آفیشیل خبر چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 4 فوجی مارے گئے اور 35 کے قریب زخمی ہیں، جبکہ اس وقت جو حزب اللہ کا میڈیا سیل ہے وہ اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جو مارے جانے والوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہونے والے ہیں وہ بھی 35 نہیں ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو رشیا سے خبر آ رہی ہے، رشیا از پریپیئرنگ فار اے لانگ کنفرنٹیشن امریکہ، رائٹرز رپورٹ۔ امریکی خبر رساں ادارہ ریوٹرز اس نے ایک خبر دی ہے کہ رشیا اس وقت امریکہ کے مد مقابل آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو جو جنگ ہے اب وہ کھلے میدانوں میں ہونے کی جو ہے وہ کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں، یعنی رشیا نے اب کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکہ سے برسر پیکار ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک
آج کی ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔